अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं रीना शिगरी। बिलावल भुट्टो जरदारी के नून लीग और नवाज शरीफ पर सियासी हमले पूरी शिद्दत के साथ जारी हैं और इसके साथ साथ वो इंतखाबात की शफाफियत पर भी मुसलसल सवाल उठा रहे हैं, जबकि उनके वालिद आसिफ अली जरदारी साहब हैरानकुन तौर पर एक मुतजाद मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, जिसमें वो शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। आज नौशेरा में जलसे से करते हुए बिलावल ने अगले इंतखाबात शफाफ ना होने की सूरत में एक ऐसे सियासी मंजरनामे की तस्वीर कशी की है जिसमें उनको धरने दिखाई दे रहे हैं। अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस ना हुए, कोई एक साहब वजीर आजम बनेगा तो कोई दूसरा धांधली का इल्जाम लगाएगा, धरना शन्ना का सियासत करता रहेगा और उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम का होगा। बिलावल के इंतखाबात की शफाफियत पर तहफ़्फ़ुज़ात तो अपनी जगह, मगर अब वो पाकिस्तानी सियासत के सीनियर किरदारों की अफादियत पर भी सवाल उठा रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि उन सीनियर सियासतदानों का सियासत में अब कोई किरदार नहीं होना चाहिए और ना ही उनकी सहूलतकारी होनी चाहिए। बिलावल के सीनियर सियासतदानों पर तंज का जवाब भी नून लीग उनको भरपूर अंदाज से दे रही है। मेरा अपील है, मुतालबा है अपने बुजुर्गों से जो 70 साल सियासत कर रहे हैं कि आप अपने मंशूर पे लड़े, सियासी सोच पे लड़े, इंतजामिया के जोर पे इलेक्शन ना लड़े। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जी 70 साल के बुजुर्ग को जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए। आपको भी 70 साल के बुजुर्ग से गाइडेंस नहीं लेनी चाहिए। वो भी 70 साल के बुजुर्ग से ही सुबह घर से निकलते वक्त भी पूछते हैं, जाके भी सारा हिसाब देते हैं। अपनी चौथी बारी के लिए पुरुम्मीद दिखाई देने वाले नवाज शरीफ साहब आजकल जलसे तो नहीं कर रहे, अलबत्ता उनके दौरे ज़रूर जारी हैं। और अपने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के हालिया दौरे के दौरान नवाज शरीफ साहब से मंसूब ये बयान भी सामने आया कि नून लीग को इक़्तिदार मिलने की सूरत में सरमायाकारों से उनके सोर्स का नहीं पूछा जाएगा। इसकी तस्दीक लाहौर कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर काशिफ अनवर साहब ने मीडिया पर आकर कुछ इस तरह से की। हमें डॉलर एमनेस्टी चाहिए है ताकि ऐसा पैसा जो ब्लैक इकॉनमी, ग्रे इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है और वाइट इकॉनमी का हिस्सा नहीं है, उसको इंडस्ट्री में लगना चाहिए, उसको सनत में लगना चाहिए, तजारत में लगना चाहिए, और ताकि वो लीगल सोर्सेज से डॉक्यूमेंट हो और वो इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करे। मगर बिलावल साहब हैं कि उनकी नवाज शरीफ साहब के बयान और उसकी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से तायीद पर भी तसल्ली नहीं हो रही और उन्होंने मियां साहब की इस मुमकिना पॉलिसी को भी आड़े हाथों लिया है। मियां साहब कहता है कि जो ये बड़े बड़े अमीर लोग हैं, जब वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनसे सवाल ना पूछें। हम सवाल जरूर पूछेंगे। हम पूछेंगे कि आपने मकामी लोगों को कितना रोजगार दिया है। अगर नहीं तो फिर मेरा ख्याल में ये मुनासिब तरीका नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की इस जोर पकड़ती सियासी लड़ाई के साथ साथ एक और अहम इशू भी पूरी शिद्दत के साथ सामने आ रहा है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की तवील फहरिस्त। इस फहरिस्त में ताज़ा तरीन इजाफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली नवाज अवान की शक्ल में हुआ है, जिन्होंने कई रोज की गुमशुदगी के बाद अचानक मंजर आम पर आकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। अली नवाज अवान साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को तो प्यारे हो गए, मगर चंद रोज कबल ही मीडिया की जीनत बनने वाला उनका ये बयान हमेशा के लिए आर्काइव का हिस्सा बन गया है, जिसमें वो ये दिखाई दे रहे हैं कि अगर वो किसी दूसरी जमात में जाने का फैसला करें तो उसका क्या मतलब समझा जाए। अगर मुझे अबडक्ट कर लिया जाता है, कोई मैसेज आता है मेरी तरफ से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मेरी या मेरा टीवी प्रोग्राम कराया जाता है, कोई वीडियो मैसेज आता है, तो आप समझ जाइएगा कि वो एक जबर के नीचे है, एक फिस्तायत के नीचे है। आज के प्रोग्राम में नाजरीन हम नून लीग से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ब्लैक मनी को मईशत में डालना ही नवाज शरीफ का माशी रोड मैप है। नून लीग बिलावल के सियासी हमलों से कितनी परेशान है। पीपल्स पार्टी से हमारा ये सवाल रहेगा कि इंतखाबात की शफाफियत पर बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के बयानात में तजाद क्यों है। क्या पीपल्स पार्टी को नवाज शरीफ की चौथी इनिंग्स का यकीन हो गया है। और हम पीटीआई से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टी छोड़कर जाने वालों की लिस्ट में अली नवाज अवान के इजाफे ने पार्टी को कितना परेशान किया है। जलसों से महरूम होने के बाद पाकिस्तान पार्टी लीडरों से महरूम होती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कहां खड़ी है। नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं बिलाल अजहर कियानी साहब, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बिलाल साहब,
آج بلاول صاحب نوشیرہ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے نواز شریف صاحب چونکہ انہوں نے اوور دا ویکینڈ لاہور چیمبر کا دورہ کیا، ان سے منسوب میاں صاحب سے انہوں نے بیان دیا کہ چونکہ نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی کہ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سرمایہ کاروں سے جو اوریجنل سورس ہے وہ انڈیویجول سے نہیں پوچھا جائے۔ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو غلط ہے، ہم تو پوچھیں گے۔ کیا نون لیگ کا یہ بہرحال معاشی روڈ میپ نظر آ رہا ہے کہ سرمایہ کاروں سے اوریجنل ان کا سورس یا وہ ڈکلیئر جو نہیں کیا گیا ہے پیسہ اس کو چینلائز کیا جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو بلاول صاحب کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں ہمیں اس سے غرض نہیں۔ جو ان کی معاشی پرفارمنس ان کو جب حکومت ملی ہے یا تو 8 سے 13 کی دیکھ ہی لیں تو وہ سب کے سامنے ہے، اور اس کے بعد 13 میں جو حالات تھے جس میں مسلم لیگ نون نے حکومت سنبھالی وہ بھی سب کے سامنے۔ بہرحال جو آپ کا سوال ہے، دیکھیے اس دن لاہور چیمبر کا وزٹ کیا ہمارے پارٹی قائد نواز شریف صاحب نے، میں اس میٹنگ میں موجود تھا، تو وہاں پہ اوور آل اکنامک سچویشن پہ بات ہوئی، اور نواز شریف صاحب نے ذکر کیا اپنے پچھلے 3 ادوار میں جو ایک کنسسٹنسی رہی ہے ان کی پالیسیز میں، اسٹارٹنگ ود دس فرسٹ ٹائم ان دا 1990 میں، بلکہ جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے، جب معیشت کو انہوں نے اوپن اپ کیا تھا۔ ایک پرائیویٹائزیشن کی ویو آئی تھی جس میں امپلائیز کی رائٹس بھی پروٹیکٹ ہوئی تھی، مگر معیشت کو پرائیویٹ سیکٹر کو فروغ دیا گیا تھا کہ وہ آ کے فرنٹ فٹ پہ آئے اور حکومت ایک فیسیلیٹیٹ کرنے کا رول ادا کرے، اور اس وقت فورن ایکسچینج ریسٹرکشنز جو تھیں وہ کھلی تھیں، وہ اس حوالے سے انہوں نے بات کی تھی۔ اور پھر 13 سے 97 سے 99 کے اندر جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی، جو نیوکلیئر ٹیسٹ سے کی وجہ سے جو اس ٹائم پہ اکنامک پریشر آیا، اس کو مینیج کیا۔ 2013 سے 18 والی جو گورنمنٹ تھی اس میں انہوں نے بات کی۔ دیکھیے اس حوالے سے وہ بات کر رہے تھے کہ ایک انفنشڈ اکنامک ایجنڈا ہے جو کہ 2017 میں بے دردی سے کاٹ دیا گیا تھا، جس کا حصہ تھے وہ اسٹرکچرل ریفارم جو ہماری معیشت کی ضرورت ہیں، تو اس کے متعلق انہوں نے تفصیل میں بات کی۔ انہوں نے اپنے تجربوں کی بات کی ایز 3 ٹائم پرائم منسٹر، the successes he's had, the successes we could have had further. And every time he had to be sent home, وہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ان کو ان کی مدت مکمل نہیں کرنے دیا جاتا تھا۔ وہ تلخ حقیقت ہے جس کا نقصان عوام نے بھگتا ہے، ہماری معیشت نے بھگتا ہے۔ تو اٹس اے کیس آف ویدر وی لرن لیسنس فرام دیٹ پاسٹ اور وی آر ایبل ٹو موو فارورڈ، اور جو ہماری معیشت کی اور عوام کی ضرورت ہے اس کے لیے جو کمنگ بیک ٹو بلیک منی کو چینلائز کرنے کی میاں صاحب نے بات کی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا 1990 کے ٹرم میں جو فارن پالیسی کو اوپن کرنے کا جو ایک عمل تھا، فارن ایکسچینج ریسٹرکشنز کو جو اوپن اپ کرنے کا عمل تھا، اس کے متعلق انہوں نے بات کی، اور یہ کہ کس طرح اس ٹائم پہ ایک نیشنلائزڈ آپ کی ایک بند معیشت تھی جو 30-40 سالوں سے اسی ایک اسٹیٹ میں تھی، کس طرح آ کے اس ٹائم پہ اس کو اوپن اپ کیا گیا۔ 93 پرائیویٹائزیشن ٹرانزیکشنز ور ہیلڈ بٹوین 1990 اینڈ 1993، جس کے نتیجے میں پرائیویٹ سیکٹر کو، نیشنلائزڈ انڈسٹریز کو لے کے پرائیویٹ سیکٹر کو دیا گیا، جس کے نتیجے میں آپ کی معیشت کھلی، جابز میں اضافہ ہوا، ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے بات کی، اور دیکھیے انہوں نے اس چیز کی بات کی کہ 2013 سے 18 کے درمیان کس طرح ہم نے اپنے ٹیکس ریونیوز ڈبل کیے۔ انہوں نے اس چیز کی بات کی کہ کس طرح ہمیں مزید ریونیوز بڑھانے کی ضرورت ہے، اور کس طرح ہمیں ان اقدامات کو لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بار بار جو IMF کے پاس ہماری قوم جاتی ہے وہ ہمیں نہ جانا پڑے۔ تو اس حوالے سے، اور 2013 سے 17 کے درمیان جو ان کے ایکسپیرینس تھے، ویدر اٹ واز ایلیمنیٹنگ لوڈ شیڈنگ، انہوں نے بات کی کہ ہمیں انڈیجنس سورسز کے اوپر زیادہ ریلائی کرنا چاہیے انرجی کے لیے۔ تو اس طرح کے اکنامک میجرز پہ وہاں پہ بات ہوئی۔ پھر جو وہاں پہ چیمبر میں موجود لوگ تھے، ان کو جو مشکلات کا سامنا رہا ہے، جو ان کی سجیشنز تھیں، اس کو سنا گیا، اور یہ نواز شریف صاحب نے ان کو یقین دلایا کہ آئندہ بھی انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ عوام کے زور پہ 8 فروری کو پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بھی بنائے گی، نواز شریف صاحب 4th ٹائم پرائم منسٹر بنیں گے، تو انشاءاللہ اف دیٹ از ٹو ہیپن، چیمبرز کو اور سارے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلا جائے گا، لے کے چلیں گے بجٹ کے پروسیس میں۔ یہ آپ نے صحیح کہا، سجیشنز بھی میاں صاحب نے چونکہ ان سے دریافت کی تھی، اور لاہور چیمبر کے جو صدر ہیں کاشف انور صاحب، انہوں نے بھی پھر ایک چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے تصدیق بھی اس بات کی کہ انہوں نے بھی اس میٹنگ کے دوران میاں صاحب کو کہا اور سجیسٹ کیا کہ ایسا پیسہ جو کہ گرے اور بلیک اکانومی میں ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اس کو آپ کس طرح سے چینلائز کریں، یہ بات آنی چاہیے۔ لیکن فیٹف، ڈونٹ یو تھنک دس ول آلسو ریز آئی بروز کہ فیٹف کا کہاں جائے گا؟ دیکھیے یہ بات تو ہے کہ ہمیں اپنی ڈاکیومنٹیشن آف آر اکانومی بڑھانی ہے، ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ ہم اپنا ٹیکس نیٹ وائڈن کریں، ہم یہ انشور کریں جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کو مزید برڈن کرنے کے بجائے ٹیکس نیٹ میں مزید سیکٹرز لائیں، یہ انشور کریں کہ سارے جو سیکٹرز ہیں وہ اپنا فیئر شیئر آف ٹیکسز ادا کریں۔ تو دیکھیے اس کے اوپر بات ہوئی تھی، باقی چیمبرز کی طرف سے تجاویز آتی ہیں
یقیناً جب حکومت ہوتی ہے تو حکومت نے معاشی پرائرٹیز بھی ڈفرینٹ بیلنس کرنی ہوتی ہیں. اس کے اندر یقیناً FATF کو یا جو بھی ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. تو آپ جیسے کہ آپ سمجھ سکتی ہیں جب آپ چیمبر کے پاس جاتے ہیں دے ہیو دیئر پریفرنسز. جب آپ کسی اور آپ اکنامک گروپ کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنی ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. حکومت کا کام ہوتا ہے کہ یا کسی بھی پارٹی کا جو مینیفیسٹو بنا رہی ہو جس طرح ہم بنا رہے ہیں یا آگے حکومت میں آنا چاہتی ہے اور اکنامک پالیسی ڈیوائز کرنا چاہتی ہے, اس کا ایک کام ہوتا ہے کہ ان سب تجاویز کو لے کے ان سب کے پہلو دیکھ کے ان کو بیلنس کر کے پھر ایک بجٹ فارم کیا جائے. تو یہی ہماری پارٹی بھی کرے گی جی. چیمبر کی تجاویز ہیں اور چیمبر کی تجاویز میں کیا ڈالر کے بھی حوالے سے گفتگو ہوئی تھی, چونکہ کاشف انور صاحب صدر لاہور چیمبر نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ انہوں نے میاں صاحب کو سجیسٹ کیا کہ 175 پر روپے کو جو ہے وہ مستحکم ہونا چاہیے. تو میاں صاحب نے یقین دہانی بھی کروائی کہ نون لیگ کی اگر حکومت ہوتی ہے تو ڈالر کو بلکہ اس سے بھی نیچے سے نیچے لے کر آیا جائے گا. ڈو یو تھنک دیٹ از پاسبل یا سرمایہ کاروں کو اکنامک ایک فینٹیسی میں ہی رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ ڈار صاحب کی بھی ویسے یہ باتیں سنتے تھے ہم لوگ جب ڈار صاحب نے آ کے اسیوم کیا تھا. دیکھیے جو آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے اس میں ریسنٹلی بہتری ایک آئی ہے. یقیناً آئی تھنک جو چیمبر کے ممبرس تھے وہ اس حوالے سے ایوری ون ہیز فیلٹ دا پنچ کہ جب ایک کم مدت کے اندر ڈی ویلیویشن زیادہ ہوئی ہے تو اس کا ایک انفلیشنری ایفیکٹ آیا ہے, اس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ بھی اثر آیا ہے. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو آپ نے 2018 سے 22 تک کی حکومت دیکھی, جاتے جاتے جو ایک ڈیفالٹ کی طرف ملک کو دھکیل دیا گیا تو دیٹ لیڈ ٹو اے پریشر آن آر ڈالر, اور اس کی وجہ سے 300 کراس کر گیا تھا ڈالر. مگر اب تھوڑی جو آپ کا 9 منتھس کا IMF کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے جو اس جون میں ہوا, اس کے نتیجے میں جو تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئی اور اس کے بعد کچھ جو میجرز ایڈمنسٹریٹو لیے گئے ہیں تو ڈالر تھوڑا مستحکم ہوا ہے. تو یہ ان کی یقیناً ایک خواہش تھی کچھ ممبران کی وہاں پہ کہ ڈالر کا ریٹ کم ہو تاکہ میاں صاحب کیسے کریں گے یہ؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے, یہ تو آپ بیکاز IMF کے ساتھ تو آپ کا ایک طے شدہ میکینزم بھی ہے. اگر آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے دیٹ از اے فنکشن آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. تو انشاءاللہ تو جی تو انشاءاللہ اگر ہم اپنے ڈالرز کی انفلو کو بڑھا سکتے ہیں, چاہے وہ ان دا فارم آف انفلوز ہوں کہ ڈپازٹس ہوں یا لونز ہو, بٹ آئیڈیلی اف اٹس ان دا فارم آف ایکسپورٹس اینڈ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم اپنی امپورٹس کو کرٹیل کر سکتے ہیں, اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, تو یقیناً اس سے پھر سپلائی اینڈ ڈیمانڈ اگر یہ سچویشن امپروو ہوگی تو ڈالر کے ریٹ کے اندر یقیناً وہ امپروومنٹ آ سکتی ہے. تو وی آر ہوپ فل انشاءاللہ کہ جو نواز شریف صاحب کا انفنشڈ اکنامک ریفارمز ایجنڈا ہے جب وہ امپلیمنٹ ہوگا, اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ہم اگر مسلم لیگ نون کو پھر سے موقع ملتا ہے, نواز شریف صاحب انشاءاللہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنتے ہیں, تو اس پہ امپلیمنٹیشن فرام ڈے ون شروع ہوگی. اور جس طرح سے وہ دورے کر رہے ہیں اور جس طرح سے وہ خطاب کر رہے ہیں تو اس سے بظاہر لگ بھی رہا ہے کہ ہی از دی فورتھ کمنگ پرائم منسٹر. ہی از لیڈنگ آور کیمپین. الیکشنز آر ان لیس دین 3 months. ہم پر امید ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں. ہم پاکستان کی پچھلی 3 دہائیوں سے زائد کی سب سے کامیاب الیکٹورل جماعت ہیں. اس دفعہ بھی ہم انشاءاللہ پر امید ہے کہ ہم گورنمنٹ فارم کریں گے اور نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے, تو ہماری تیاری بھی اسی طرح ہونی چاہیے. لیکن ابھی بھی آپ نے بھی حوالہ دیا, میاں صاحب بھی حوالہ دے رہے ہیں 90s سے جو تمام کام کیے گئے تھے وہ 90s کی پالیسیز حالات چینج ہو چکے ہیں. میں نے تو کہا 90s سے اب تک سب سے کامیاب 2013 سے 18 بھی دیکھ لیں. 2018 میں بھی RTS ڈاؤن کرنے کے باوجود پنجاب کے اندر بھی the largest party but we were not allowed to form government. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی الیکشن سے قبل ہی بڑی ایلیگیشنز آپ کی جماعت پر اور میاں صاحب کو چونکہ فیس کرنی پڑ رہی ہیں, ڈیل کے تاثر کی بات ہو رہی ہے, عدالتوں سے ریلیف کی بات کی جا رہی ہے, آپ کے لیے ایک پلینگ فیلڈ جو ہے وہ سیٹ کر دی گئی ہے. ایک سٹگما ہے جس کے حوالے سے ایون سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے ایسے سٹگما اپنے آپ پر لگوانے سے پہلے. اور آج بلاول صاحب بھی جو ہم نے ذکر کیا, گفتگو کا آغاز اسی بات سے کیا, بلاول صاحب بھی میاں صاحب کا نام لیے بغیر وہ تنزن یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بزرگ سیاستدانوں کو اپنے زور پر الیکشن لڑنا چاہیے, انتظامیہ کے زور پر الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. آئی وانٹ ٹو آسک یو کہ میاں صاحب پارٹی کے اندر کیا رد عمل دیتے ہیں ویسے بلاول صاحب کے جو سیاسی حملے ہیں؟ چلیں سب سے پہلے تو بلاول ڈز ہی ریئیکٹ نہیں, دیکھیے ہمارا جی یو ویری کلوز ٹو پارٹی لیڈرشپ, ہم جیسے ریئیکٹ نہیں کرتے تو ہماری قیادت کیوں کرے گی جی. ہمارا فوکس عوام پہ. نواز شریف صاحب کی آپ 21 اکتوبر کی تقریر اٹھا لیں, ہی اسپوک اباؤٹ دا پبلک. انہوں نے عوام کی بات کی, عوام کے مسائل کی بات کی, انہوں نے پچھلے پاسٹ کی بھی بات نہیں کی. حالانکہ وہ چاہتے تو وہ سارا فوکس اس پہ کر سکتے تھے. بلاول صاحب نے, پیپلز پارٹی نے بدقسمتی سے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کی تقاریر میں نواز شریف کو انہوں نے محور بنانا ہے, PMN کو محور بنانا ہے اور تنقید کرنی ہے. ایک ڈسٹرکٹیو پالیٹکس ہے, شاید اس لیے کیونکہ شاید ان کے پاس کوئی کنسٹرکٹیو بات ہے نہیں. دوسری بات جو آپ نے بلاول صاحب کے 2 بیانات دیے ہیں
ایک 70 کی عمر کی کوئی بات کی آپ جی نے، اور بزرگ دوسرا یہ سیاستدان کہ کو اپنے زور پر لڑنا چاہیے اور انتظامیہ کی سپورٹ ہے. جی تو اس کا جواب جو ہے وہ میرے خیال سے ان کے والد صاحب نے ان کو بہتر دیا ہے. کل ہی زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ایک تو 70 سال عمر زرداری صاحب کی، تو یہ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو ان کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کل ہی زرداری صاحب نے کہا کہ وہ کانفیڈنٹ مطمئن ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے. تو پہلے باپ بیٹا آپس میں بات کر لیں، پھر ہمیں فیصلہ سنا دیں. کیونکہ کبھی کبھی میں کچھ ٹاک شوز پہ جاتا ہوں تو کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھی یہ بھی کہتے ہیں جی نہیں یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، یہ زرداری صاحب کا ذاتی موقف ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا جی اب آپ کی پارٹی کے اگر یہ حالات ہو گئے ہیں تو پھر آپ کا اللہ ہی مالک ہے. تو دیکھیے ایک پیج پہ آپ کو نہیں لگتے؟ دیکھیے اٹ از ناٹ ہر کنسرن. یہ روزانہ میں ٹاک شوز پہ جا رہا ہوں جی، پیپلز پارٹی نے یہ ایلیگیشنز تو الیکشنز کی کریڈیبلٹی کو تو ابھی سے ہی امپیکٹ. دیکھیے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ آلریڈی الیکشن ہار گیا ہے اور ابھی سے ہی اس معاملے کو خراب کرنا چاہتا ہے تو یہ پھر اس کی ایک ڈسٹرکٹیو پاتھ ہے، وہ کریں. ہمارا فوکس جو ہے وہ الیکشنز ہے، فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز انشور کروانا. وہ کہہ رہے ہیں الیکشنز کا کوئی فائدہ ہی نہیں اگر طے کر لیا گیا ہے کہ کس نے اقتدار پر. نہیں، عوام نے طے کر لیا ہے. اب آپ کو اگر وہ رائٹنگ آن دا وال نظر آ رہی ہے تو آپ آج سے رونا پیٹنا شروع کر رہے ہیں. اور آپ کا خیال ہے کہ 16 منتھس کی جو پرفارمنس ہے اس کے بعد عوام نے کیا طے کیا؟ نہیں دیکھیے 16 منتھس میں عوام جانتی ہے کہ 16 منتھ والی حکومت نے 9 مئی والا حملے تو نہیں کیے. 16 منتھ والی حکومت نے آئی ایم ایف سے پروگرام کر کے ڈیفالٹ اوارڈ کیا. 16 منتھ میں جو کولیشن پارٹنرز میں پارٹی لیڈ کر رہی تھی اس نے پچھلے 3 دہائیوں میں جب بھی اکنامک گروتھ اس ملک میں آئی ہے تو وہی پارٹی لے کے آئی ہے. عوام یہ چیزیں جانتی ہے. تو دیکھیے فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونے چاہیے، عوام کو اپنا فیصلہ کرنے دیں. اگر بلاول صاحب کے دماغ میں کوئی ایسے خیالات ہیں تو سب سے پہلے ہی شوڈ گو اینڈ کنونس ہز فادر. اس کے بعد یہ آپس میں اگر if they can both sit together and do a press conference where they are saying the same thing then perhaps we can start commenting on it. But at the moment ہمارا جو فوکس ہے، ہمارا فوکس ہمارے الیکشنز پہ، ہماری انٹرنل تیاری پہ ہے. آج ہمارے ٹکٹس کی اپلیکیشنز جمع کرانے کا پی ایم ایل این کا آخری دن تھا. اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گی کہ پارلیمنٹری بورڈ کی میٹنگز ہوں گی جس میں انٹرویوز ہوں گے. اس کے بعد ہمارے جلسوں کا سلسلہ شروع ہوگا. تو ہماری جو آگے الیکشن کیمپین ہے وہ ہم وی آر بزی ان دیٹ پروسیس. اس کے علاوہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب ڈپلومیٹ سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، چیمبر سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. سو وی آر بزی ود آر اون پریپریشنز. پتہ نہیں ان کے پاس کیوں اتنا ٹائم ہے، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی بات کریں. ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اپنا مینیفیسٹو بنائیں عوام کی انپٹ کے ساتھ، عوام کے ایشوز کے اوپر، اور اپنے الیکشنز کی تیاری کریں. آج یہ بھی تجزن کہہ رہے تھے کہ آپ نے 21 اکتوبر کا صرف ایک ہی جلسہ کیے اور 20 حلقوں کے حوالے سے ضمنی انتخابات کے بھی آپ کو ابھی بڑے تانے سننے کو ملیں گے. کیونکہ آج بلاول صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایک سیٹ بھی نہیں نکال سکے. تو وہ ایک ہی شاٹ میں وہ دونوں کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہے تھے، دونوں اپوننٹس کو. ایک وہ کہتے ہیں جیل میں اور ایک کہتے ہیں کہ 2/3 اکثریت کی بات. بلاول صاحب سے کہیں کہ وہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں تو اپنی جماعت کے بارے میں بات کریں. پیپلز پارٹی کا کیا ایجنڈا ہے؟ آپ ہر دن میں ٹاک شوز پہ جاتا ہوں، آپ ہیں، کوئی اور اینکرز ہیں، وہ سب سے پہلے ایک شارٹ چلاتے ہیں جس میں بلاول صاحب نے پی ایم ایل این اور نواز شریف صاحب کے بارے میں کوئی بات کی. ہمیں حیرت ہے اس بات کی کیونکہ یہ تو ساتھ جو ہے وہ ساتھ چلنا تھا، جنریشن چلنا تھا. ایک پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا گیا تھا جب اپوزیشن نے، جوائنٹ اپوزیشن نے کانسٹیٹیوشنل ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ایک مسلط شدہ حکومت کو ہٹایا. پھر اسی میچورٹی کے ساتھ 16 ماہ ایک حکومت چلی جس میں ایک منیمم کامن ایجنڈا کے اوپر جماعتوں نے مشکل حالات میں ساتھ چلے. میں امید کر رہا تھا کہ بٹ سب نے فیصلے اکٹھے کیے اور اس ٹائم پہ بھی، اور وہ کولیشن گورنمنٹ چلانا آسان نہیں ہے اور اس میں ایوری ون پلیڈ دیئر پارٹ. مگر بات یہ ہے کہ بدقسمتی ہے کہ اس کے بعد ایک الیکشنز جو صرف 2 ماہ کا معاملہ ہے اس کے پیچھے اگر وہ پولیٹیکل میچورٹی کو ابینڈن کرنے کا فیصلہ پیپلز پارٹی نے کر لیا ہے یا کم از کم بلاول صاحب نے کر لیا. زرداری صاحب اور بلاول صاحب کا بھی سمجھ نہیں آتی کہ بلاول صاحب لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی شفافیت پہ تو دیکھیں نا، دیگر جماعتیں بھی سوائے آپ کی جماعت کے تمام جماعتیں جو ہے وہ شفافیت پہ، لیول پلینگ فیلڈ پہ مطالبہ تو کر رہی ہیں. بلاول صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شفاف الیکشنز نہ ہوئے تو پھر ایک وزیر اعظم اقتدار میں ہوگا، دوسرا دھرنا دے رہا ہوگا. آپ کی حکومت اگر بن جاتی ہے آپ کی پارٹی کی تو آپ بھگتنے کو تیار ہیں اس قسم کے سیناریو؟ ایک اور دھرنا اگر تو کوئی اس بات پہ تل جائے کہ کیونکہ میں ہار گیا ہوں یا مجھے آج سے اپنی ہار نظر آ رہی ہے تو میں نے سارا معاملہ خراب کرنا ہے اور رونا ہے اور پیٹنا ہے اور شور شرابہ مچانا ہے اور پھر مجھے کوئی اٹینشن دے، تو یہ پھر ان کی غلط فہمی ہے. کیونکہ ہمارے ملک کے مسائل جو ہیں اس ٹائم پہ بہت سنگین ہیں اور بہت سیریس ہیں کہ ہم ان تماشوں کے اندر پھر سے لگیں. اگر تو بلاول صاحب نے اور پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے یا پتہ نہیں پوری جماعت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے پی ٹی آئی بننا ہے تو وہ پھر پی ٹی آئی بن جائیں. کیونکہ یہی کام عمران خان صاحب نے کیا تھا، یہی کام پی ٹی آئی نے کیا تھا. آپ عمران خان کی تقریر میں سے نواز شریف نکال دیں، وزارت عظمیٰ پہ مسلط ہونے کے بعد بھی تو عمران خان کی تقریر میں کچھ بچتا نہیں تھا. آج کل بلاول صاحب has started to sound like that. I hope he reconsiders. But how would you respond to these allegations where these parties are demanding a level playing field اور جو کہہ رہی ہیں کہ انتظامیہ کی سپورٹ جو ہے وہ صرف ایک جماعت کو ہے؟
میاں صاحب کے لیے اس وقت ایک پلینگ فیلڈ بالکل سیٹ کر دی گئی ہے. 3 دفعہ بھی ہم نے گفتگو کے دوران بھی بات کی, 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے, تینوں بار ان کو مدت مکمل نہیں کرنے دیا گیا, اور چوتھی بار جب وہ اسپائر کر رہے ہیں ٹو بیکم دا نیکسٹ پرائم منسٹر, وہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے پلینگ فیلڈ سیٹ ہو اور وہ کہیں کون سی پلینگ فیلڈ سیٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیے جی, نواز شریف صاحب پاکستان اس ملک کے کورٹس نے ان کو رانگ فلی کنوکٹ کیا 2017 میں 2018 میں, یہ جانتے ہوئے کہ ان کے خلاف ایک جعلی کیس ہے. وہ سارے کورٹ میں ہر دفعہ پیش بھی ہوئے, وہ ایک جعلی سزا کے باوجود ملک واپس آ کے جیل بھی گئے, ناقابل تلافی نقصانات بھی بھگتے, ہز وائف پاسڈ اوے, ہز مدر پاسڈ اوے. آج وہ شخص واپس آیا تو اس کی ماں اور اس کی بیوی اس کے گھر پہ نہیں ہے, مگر آج اس کے باوجود وہ اپنا میرٹ کے اوپر اس زیادتی کی کریکشن کے لیے آج پھر کورٹ میں کھڑا ہوا ہے, اور کورٹ میں خود وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں اپنے کیس کا فیصلہ میرٹ پہ چاہتا ہوں. آپ کھولیں یہ ساری چیزیں, 4 سال جو تماشا لگا ہے وہ سارے میرٹ اور فیکٹس عوام کے سامنے کھلنے چاہیے. تو آج بھی نواز شریف میرٹ کے اوپر وہ چیز مانگ رہے. دوسری بات, بلاول صاحب پیپلز پارٹی دیگر ان ریزولوشنز کا اور اسٹیٹمنٹس کا پی ڈی ایم کی اور جوائنٹ اپوزیشن کی حصہ رہے ہیں, جس میں انہوں نے بار بار یہ بات تسلیم کی کہ نواز شریف کے خلاف جعلی کیسز تھے. تو یہ بجائے اس کے کہ یہ وہ کورس جوائن کریں جو یہ سمجھتی ہے کہ سرے سے یہ کیسز ان کا آج تک قائم رہنا ہی ہمارے نظام عدل کے ساتھ زیادتی ہے, آج اس طرح کی باتیں کرنا نہایت افسوس. پر بلاول از پریٹی شور کہ اس وقت جو ہے وہ ووٹ عوام کو اگر دینے دیا جائے, اگر عوام اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کے حق میں ووٹ دیں گے. ہاؤ از یور پارٹی سو شور کہ ڈسپائٹ دا سرکمسٹانسز لاسٹ 16 months کے جو رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ میں, we have our various methods اور of gauging. ایون سروے پولز کے مطابق جیسے کہ میں نے آپ سے کہا 2018 میں RTS ڈاؤن کرنے کے باوجود we were the single largest party in Punjab. This time ہم سروس بھی کروا رہے ہیں, ہماری دیگر پروسیسز ہیں, طریقہ کار ہیں, we are confident, ہماری تیاری ہے, ہم کینڈیڈیٹ سلیکشن کر رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن نہیں جیتی آئی, الیکشن جیتی آئی ہے. پیپلز پارٹی کی آج بھی میرے ضلع کے اندر آپ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دینا کسی کو تو وہ شاید کہے گا جی میں آزادی بہتر ہوں. تو یہ پیپلز پارٹی کے حالات ہیں. اس کے باوجود اگر وہ سمجھتے ہیں کہ لارجسٹ پروونس میں یہ پوزیشن ہونے کے باوجود وہ اگر ان کا بلاول صاحب کو بات کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ جو بات ہے کہتے ہیں اپنی طرف سے. بالکل. اچھا, آپ بھی چونکہ حلقے میں مسلسل جا رہے ہیں اپنے, گراؤنڈ پلس ہے کیا؟ گراؤنڈ پلس ایک امید ہے اور کانفیڈنس ہے. میں آج بھی ابھی جیلم سے آ رہا ہوں جی, اسٹریٹ ٹو یور اسٹوڈیو. اب بچوں کی وہاں پہ کانوکیشن تھی جو ہمارا ایک غمی خوشی کا سلسلہ ہوتا ہے. پیپل آر لوکنگ فارورڈ ٹو دا الیکشن. ہمارے کارکنان خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد پرجوش ہیں. امید سے ہے. امید کس کے حق میں؟ امید عوام کی اور ملک کی بہتری کے حق میں اور نواز شریف صاحب کی جیت کے حق میں. کیونکہ 2013 میں بھی دیکھیے, 2013 میں ملک the country was on the verge of default. روزانہ دھماکے ہو رہے تھے پیپلز پارٹی کی حکومت کے بعد ہی. 18-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. ان حالات میں بھی نواز شریف نے ہی معاملات بہتر کیے تھے. لوگوں کو یہ بات یاد ہے, ووٹر کو یہ بات یاد ہے. آج ایک جو نا امیدی تھی, جو ایک ڈیسپریشن تھی, اس کے سامنے نواز شریف صاحب ہی لوگوں کو واحد حل نظر آتے ہیں, اور اسی وجہ سے. اور لاسٹ میں صرف یہ اتنا بتا دیجئے بریفلی کہ نواز شریف صاحب از اوکے ود ہز اوپوننٹ بینگ ان جیل. وہ الیکشنز کے لیے ایسا الیکشن کیسے مانگتے ہیں؟ جی دیکھیے, نواز شریف صاحب بلیوز ان فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز. لیکن اوپوننٹ جیل میں. دیکھیے کون اوپوننٹ, جی دیکھیے اگر کسی نے جرم کیا, 9 مئی کا جرم کیا, اگر کسی نے شہداء کی یادگاروں کے اوپر حملے کروائے ہیں, ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے کروائے ہیں, اگر کسی نے جب پولیس ان کو لافلی اریسٹ کرنے آتی ہے تو ان کے اوپر پتھراؤ کرواتے ہیں اور ٹیئر گیس پھینکواتے ہیں, اگر وہ جب بھی دل کرے کورٹ آتے ہیں, جب دل نہ کرے تو کورٹ نہیں آتے, جب بھی وہ کورٹ جوڈیشل کمپلیکس جاتے ہیں تو وہاں پہ دھاوے بولتے ہیں, اور پھر بعد میں وہ تب ہی راضی ہوتے ہیں جب گڈ ٹو سی یو والا کورٹ ملے ان کو, جہاں پہ ججز انٹرنس سے وہ واک ان کر سکیں. اگر اس طرح کے شخص کو لیول پلینگ فیلڈ ملتی, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جماعت آپ کے اوپر ایلیگیشن لگا رہی ہے کہ گڈ ٹو سی یو کا, ان کو تو صرف کہا گیا تھا گڈ ٹو سی یو کا پورا ایک انوائرمنٹ, ایک ایٹماسفیئر. ہم تو آج بھی میرٹ کے اوپر اپنا کیس کورٹ میں لڑ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا فوکس الیکشنز پہ ہے جی. الیکشن کون لڑتا ہے کون نہیں لڑتا ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے. آگے کسی نے چیلنج کرنا ہوگا کورٹ کا کام ہے. ہم ایک جماعت ہیں, ہم اپنے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کی امید رکھتے ہیں. 8 فروری کو انشاءاللہ اپنی کامیابی کے لیے پر امید ہیں. انشاءاللہ نواز شریف صاحب کو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنتے دیکھ. رائٹ, تھینک یو سو مچ بلال صاحب, آل دا شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے. بلال اظہر کیانی صاحب, اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نواز, آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پر کیا ریاکشن ہے وہ جانیں گے ایک بریک کے بعد.
नाज़रीन, बिलावल भुट्टो साहब का आज नौशेरा में जलसे से खिताब करते हुए कहना कि इलेक्शन से पहले अगर नताइज तय करना है तो फिर इलेक्शन करवाने का कोई फ़ायदा नहीं, और जरदारी साहब का गुज़िश्ता रोज़ ये कहना कि इलेक्शन कमीशन पर उनको एतमाद है कि वो शफाफ इलेक्शंस करवाएगा, और साथ साथ मुल्क का माहौल भी उनको इंतखाबात के हवाले से साजगार नज़र आ रहा है। इस पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं नैयर हुसैन बुखारी साहब, मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक चेयरमैन सेनेट। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। बुखारी साहब, सबसे पहले सवाल तो मेरा इसी हवाले से है कि आप बता दीजिए कि पार्टी में चूंकि एक दो राय बज़ाहिर इंप्रेशन यही है, नजर आ रहा है, बिलावल साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले नताइज जो है अगर तय कर लिए गए तो फिर इलेक्शंस का कोई फ़ायदा नहीं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बयानात फ़र्क हैं, और साथ साथ जरदारी साहब जो हैं उनका ये कहना कि उनको कंप्लीट वो कॉन्फिडेंस है, उनको एतमाद है इलेक्शन कमीशन पे कि वो शफाफ इंतखाबात करवाएगा। दोनों की बातों में फ़र्क बज़ाहिर नज़र आ रहा है। मुतमईन कौन है बुखारी साहब पार्टी में, और कौन मुतमईन नहीं है इंतखाबात के हवाले से? थैंक यू। गुजारिश ये है कि आप आइनी तौर पे देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल क्या है और केयर टेकर्स का और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या है। ये रोल बड़े मुख्तलिफ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना आइनी तौर पे, और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम है फैसिलिटेट करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और केयर टेकर गवर्नमेंट का और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का गैर जानिबदार होना बहुत ज़रूरी है, नॉन पार्टिजन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कोई तज़ाद नहीं। हम ये तवक्को करते हैं, मेरी क़यादत ये तवक्को करती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना आइनी किरदार अदा करेगी, और ये ज़िम्मेदारी उनकी बनती है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं, और हम उम्मीद भी करते हैं कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएंगे। लेकिन जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमाते हैं, वो फरमाते हैं मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट्स का जो कंडक्ट है, जो एटीट्यूड है, जो फैसिलिटेशन है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की टुवर्ड्स ए पॉलिटिकल पार्टी, तो वो कौम के सामने है। उस पर सिर्फ हम क्रिटिसाइज़ नहीं करते बल्कि बाकी दीगर जमातें भी उसको क्रिटिसाइज़ करती हैं। और फिर ये बात भी चेयरमैन बिलावल ने बड़े वाज़ेह तौर पे कही कि अगर आप 2018 को रिपीट करेंगे तो फिर वो इंतखाबी नताइज जो हैं उन पे बड़ा एक सवालिया निशान आ जाएगा। फिर कौम की अक्सरियत शायद उन रिज़ल्ट्स को एक्सेप्ट भी नहीं करेगी, और अगर वो रिज़ल्ट्स जो आने वाले इंतखाबात हैं उसको कौम अगर एक्सेप्ट नहीं करेगी, मेजर पार्टीज एक्सेप्ट नहीं करेंगी, तो फिर वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी मुल्क में, और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो इकॉनमी जो है उसमें भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। बिल्कुल। तो हमने बड़े वाज़ेह तौर पे, मेरी क़यादत ने कहा कि ये हमारे दरमियान तज़ाद नहीं है। दोनों मेरी क़यादतों ने ईसीपी के रोल को भी वाज़ेह किया, और चेयरमैन बिलावल ने, भुट्टो जरदारी साहब ने रोल जो है एडमिनिस्ट्रेशन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो भी वाज़ेह किया। राइट, बट नहीं साहब, रोल के कलामी की माफ़ी, लेकिन रोल के साथ साथ खदशात भी बिलावल साहब के मौजूद हैं, वैलिड भी हैं, लेकिन जरदारी साहब की बात फ़र्क है। नून लीग अब आपको आज इस बात पर तनकीद का निशाना बना रही है कि बिलावल साहब को उनकी ही इंतखाबात से मुताल्लिक़ खदशात पर जवाब उनको घर से ही मिल गया है। कतन ये बात नहीं है। मैं देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन नाउ। इस डिस्टिंक्शन को आप समझने की कोशिश करें कि ईसीपी के बारे में जो चेयरमैन, जो प्रेसिडेंट जरदारी साहब की बयान है वो बड़े वाज़ेह है कि एक आइनी किरदार है उनका, एक आइनी ज़िम्मेदारी है उनकी, और हम ये समझते हैं कि वो ज़िम्मेदारी। और हमने जब ये बात की, मेरी क़यादत ने जब ये बात की कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो उससे हमारा मकसद ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात का नोटिस ले, इसका कॉग्निजेंस ले कि कौन लोग हैं जो 2018 को रिपीट करना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून को फैसिलिटेट कर रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं
جو میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں ابھی، کہ جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ نیب کے حوالے سے وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کورٹس میں جا کے، جس کی بنیاد پہ ایکویٹل ہو رہی ہے، تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ نیب پہلے غلط تھی یا نیب آج غلط ہے؟ اگر پہلے غلط تھی، جنہوں نے مقدمات بنائے شہباز شریف صاحب کے خلاف یا نون کی قیادت کے خلاف، تو ان کے خلاف کیا کارروائی انہوں نے تجویز کی نون والوں نے؟ وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ اور ایون فار دیٹ میٹر کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ اگر وہ غلط تھے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اگر وہ غلط نہیں تھے تو آج پھر نیب جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس ان فیور آف ایکیوز دے رہی ہے. تو یہ ایک بڑا کنٹروورشل معاملہ آ گیا ہے. نیب لاز بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی جھوٹا مقدمہ بنائے گا کسی پہ تو وہ آنسریبل ہوگا، لائبل ٹو پنشمنٹ ہوگا. اور ایون فار دیٹ میٹر کہ جتنی قیادت آج ایکویٹل جن کی ہو رہی ہے، آیا وہ ڈیمیجز کے سوٹس بھی فائل کریں گے؟ آیا وہ ان افسران کے خلاف کارروائی بھی کریں گے؟ کیونکہ امپورٹنٹ بات یہ ہے تاکہ یہ دوبارہ رپیٹ نہ ہو، تاکہ یہ جو نیب کا ادارہ ہے یا سول بیوروکریسی ہے وہ انسٹرومنٹل نہ ہو جھوٹے مقدمات بنانے میں یا بے بنیاد مقدمات بنانے میں. اچھا، کچھ آوازیں تو نون لیگ میں ہیں اس طرح کی کہ جو چاہتی ہیں کہ نیب کا ادارہ ہمیشہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا، اس کو تو سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے. سو آنے والے ٹائمز میں اس کو تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو چاہیے کہ بیٹھ کے اس پر ایک ٹھوس لائے عمل طے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ ایک اپنے اوپوننٹ کے لیے بہرحال اس کو استعمال کیا گیا. بٹ جہاں پر بخاری صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ ماحول الیکشنز کے لیے زرداری صاحب کو بہرحال سازگار اس وقت نظر آ رہا ہے. دیکھیے، زرداری صاحب نے جو کہا وہ بالکل، زرداری صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے کہا کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، اور ہم توقع کرتے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ ای سی پی کی ذمہ داری جو آئینی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرے گی. اگر وہ پورا نہیں کرے گی تو پھر وہی 2018 کو رپیٹ کریں گے، تو پھر وہ ریزلٹس جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. اور بلاول صاحب جو آج جس طرح سے بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے انتخابات اگر صاف شفاف نہ ہوئے تو ایک وزیر اعظم اقتدار میں ہوگا اور دوسرا دھرنا دے رہا ہوگا، تو اس کا مطلب کیا یہ سمجھا جائے بہرحال کہ پیپلز پارٹی نے انتخابات کی شفافیت سے پہلے ہی اور پہلے اس پہ جو ایلیگیشن یا سوال اٹھایا جا رہا ہے، آپ نے ذہن بنا لیا ہے کہ دھرنا اور وہ والا سیناریو ایک نظر آ رہا ہے اب آگے؟ آبویسلی اگر شفاف انتخابات نہیں ہوئے، اگر کیئر ٹیکرز کا یا بیوروکریسی کا پارٹیزن رول ہوا تو کون ان نتائج کو ایکسیپٹ کرے گا؟ تو جب وہ نتائج ایکسیپٹ نہیں ہوں گے تو پیپلز پارٹی تو بلیو کرتی رہی ہے کہ ہم سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتے رہے ہیں، لیکن پھر یہ کیاس ہوگا، پھر یہ انارکی ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری نبھائے اور وہ نوٹس لے کہ جو موجودہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہیں ان کی جو کنڈکٹ ہے وہ کیسا ہے، اس بیوروکریسی کا کنڈکٹ کیسا ہے، کیونکہ بیوروکریسی جو ہے وہ متحد ہے موجودہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے. اور سیکنڈلی امپورٹنٹ بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو پری پول ریگنگ ہے اس کے اگر اشارے ملیں یا اس کے تاثرات ملیں تو باقی پولیٹیکل پارٹیز تو اس پہ آبجیکشن کریں گی. بخاری صاحب، پھر اس سے آپ کی گفتگو سے بہرحال یہ اخذ کیا جائے کہ آپ بلاول صاحب کی جو بات ہے اس کے تو آپ فیور میں ہیں، اس کے آپ حامی ہیں، زرداری صاحب کی بات سے آپ کو اتفاق بہرحال نہیں ہے؟ نہیں، ہمیں بالکل زرداری صاحب، میری قیادت ہے وہ، مجھے اتفاق ہے کہ انہوں نے درست کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے، لیکن زرداری صاحب نے ایڈمنسٹریشن کے بارے میں تو بات نہیں کی، الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو انہوں نے کہا نا کہ ہم مطمئن ہیں کہ وہ شفاف الیکشنز کروائیں گے. ہم یہ توقع بھی کرتے ہیں، یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری ان کی کیسے نہ کہتے. کیئر ٹیکرز کو تو اسسٹ کرنا ہے بخاری صاحب، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو تو اسسٹ کرنا ہے. نہیں تو کیئر ٹیکر کا کنڈکٹ آپ دیکھیں نا، کیئر ٹیکر کا کنڈکٹ دیکھیں 9 اگست آنورڈ، جس قسم کی فیسیلیٹیشن وہ
ایک جماعت کو دے رہے ہیں اس کنڈکٹ کو دیکھیں. پر گزشتہ وہ صرف روز پاکستان پیپلز پارٹی تو نہیں کہہ رہی. بخاری صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن گزشتہ روز بھی نگران وزیر اعظم جناب کاکڑ صاحب نے اس بات کو ریٹریٹ کیا ہے کہ وہ کسی کے فیور میں کوئی ایسے اقدامات نہیں ہو رہے جس سے کسی کے فیور میں یا کسی کو پولیٹیکل ایک ایڈوانٹیج دیا جا رہا ہو، کسی کے فیور میں کوئی کام ہو رہا ہو. ایسی بات نہیں ہے. اور نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں میرٹ پر انصاف مل رہا ہے، تو کوئی ایسا سیناریو نہیں ہے اور ہم رسپونڈ بھی نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کنسٹرکٹیو بات کو کوئی ڈھونڈے جس پر وہ تنقید کرے، ان کو کوئی کنسٹرکٹیو ریزن مل رہا نہیں ہے. بٹ آپ سے میں یہ والا ضرور بات جاننا چاہتی ہوں، کیونکہ زرداری صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو ہر ماحول میں الیکشن لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ساتھ ساتھ کے پوری تیاری کے ساتھ پوری طرح سے تیار ہے الیکشنز لڑنے کے لیے. تو احتجاج کے طور پہ پیپلز پارٹی الیکشن لڑے گی، کیونکہ بوائیکاٹ کا تو پھر بہرحال سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ نے تو آروز کے الیکشنز کے باوجود بھی آپ پارلیمنٹ کا حصہ ضرور بنے تھے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو بیک آؤٹ پہ بلیو نہیں کرتی. اور آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشنز جب ہوئے تو این بی اس رزلٹس کو نہیں مان رہی تھی اور مولانا فضل الرحمان بھی نہیں مان رہے تھے جی. اور وہ پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہتے تھے. وہ اس وقت بھی پارلیمنٹ میں بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، وہ اوتھ بھی نہیں لینا چاہتے تھے. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے پرسویٹ کیا کہ آپ جو پارلیمانی فورم ہے اس کو نہ چھوڑیں. بخاری صاحب ہم تو آرڈز میں بھی الیکشن آپ تو عوام پہ ایگزیکٹلی آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں عوام پہ بلیو کرتے ہیں. آج بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عوام پیپلز پارٹی کے حق میں ووٹ دے گی، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ کہا پری پول ریگنگ کی جو پورا سینیریو اس وقت نظر آ رہا ہے. اس کے بعد الیکشنز کے نتائج کو پیپلز پارٹی الیکشن میں جائے گی تو صحیح، لیکن الیکشنز کے نتائج کو تسلیم نہیں کرے گی. آپ نے آلریڈی کنسیڈ کر لیا کہ 4 ٹائم پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بن رہے ہیں. نہیں، ہم نے کنسیڈ قطر نہیں کیا. وہ جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں جو کلیم کر رہے ہیں، ابھی الیکشن ہوا نہیں تو نون والے ریزلٹس پہلے اناؤنس کر رہے ہیں. وہ پہلے کہہ رہے ہیں ہم چوتھی دفعہ پرائم منسٹر ہوں گے. کس بنیاد پہ یہ وہ کہہ رہے ہیں؟ تو بلاول صاحب بھی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے. بلاول صاحب تو خود کہہ رہے ہیں، زرداری صاحب نے بھی کہا. بلاول صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم عوامی قوت کی بنیاد پہ ہوں گے، لیکن وہ کس بنیاد پہ ہوں گے؟ وہ بھی تو کہہ رہے ہیں ہمیں عوام کی تمام امید ہم دیکھ رہے ہیں. امید جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی. علینا میری بات سنیں، آپ میری اب بات سنیں. وہ وہاں سے چلتے ہیں تو ان کو ریلیف ملنی شروع ہو جاتی ہے. ہیں جی، وہ یہاں پہنچتے ہیں تو عدالت میں پیش نہیں ہوتے، ایئرپورٹ پہ بایو میٹرک شروع ہو جاتے ہیں. اس قسم کی فیسیلیٹیشن کسی اور کو کبھی ملی کہ اس کو فلاؤٹ کیا اس آرڈر کو 4 ہفتے والے کو، اور 4 سال بعد واپس آتے ہیں پھر بھی ریلیف ملتی ہے؟ نہیں صاحب، لیکن ساتھ ساتھ نون لیگ کہہ رہی ہے ہمیں یہ ریلیف نہیں، ہمیں یہ انصاف مل رہا ہے. جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہے اور مدت نہیں مکمل کرنے دی گئی، وہ جو تمام نا انصافی تھی اس کا ازالہ اب ہوتا بہرحال دکھائی دے رہا ہے. بخاری صاحب تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ آپ کے. اور ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں شریک تھے نیئر حسین بخاری صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، اور پارٹی کے اس وقت مرکزی سیکرٹری جنرل بھی آپ ہیں، سابق چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں. نیئر بخاری صاحب نے کہا کہ اگر ماحول جس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ ایک پارٹیزان ایک رول نظر آیا نگراں حکومت کا، جس طرح سے پیپلز پارٹی ایلیگیشنز عائد کر رہی ہے، دیگر جماعتیں بھی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہیں، تو نتائج کوئی تسلیم نہیں کرے گا. لیکن ساتھ ساتھ بوائیکاٹ کے حق میں پیپلز پارٹی نہیں ہے، الیکشنز میں ضرور جائے گی. پر ایک تاثر امپریشن یہ ضرور ہے کہ زرداری صاحب کو ماحول الیکشنز کے لیے سازگار نظر آ رہا ہے، جبکہ ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ اگر الیکشن سے پہلے آپ نے نتائج طے کرنا ہے تو پھر الیکشنز کی ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم پاکستان تحریک انصاف کا بھی رد عمل جانیں گے. ڈسپائٹ کہ جو مشکلات کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کو کرنا پڑ رہا ہے الیکشنز میں جانے کے حوالے سے، کس حد تک پرجوش ہے پارٹی اب تک، اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق صوبائی وزیر جناب تیمور خان جھگڑا صاحب. جھگڑا صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جھگڑا صاحب، سب سے پہلے تو پارٹی کے اہم رہنماؤں کا پہلے غائب ہونا، پھر استحکام پاکستان پارٹی کے جھنڈے گلے میں ڈال کر منظر عام پر اس طرح سے آنا، گزشتہ روز آپ کو پتہ ہے علی نواز صاحب کا سامنے آنا، سردار آصف صاحب بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر گئے. کم از کم اس پیٹرن سے آئی ایم اسیومنگ کہ اب آپ کو عادت تو ہو گئی ہے، لیکن کیا اس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہوگا. میرے خیال میں 6 مہینے ہو گئے. اگر پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہوتا تو یہ ڈرامے ختم ہو جاتے اور یہ باتیں نہ ہوتی جو ابھی بھی رپورٹ ہو رہی ہے
کہ الیکشن کے بارے میں 2 رائے ہیں یا یہ ہے یا وہ ہے. پی ٹی آئی کو تو نقصان نہیں ہو رہا، لیکن ہمارے پورے گورننس سسٹم کو نقصان ضرور ہو رہا ہے. ایک دن یہ جن چیزوں پہ ہم دبے ہوئے الفاظ میں بات کرتے ہیں، اصلیت تو سامنے آئے گی نا. اور جب آئے گی تو وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں the picture won't be pretty. علی نواز احبان صاحب کو ہم سب جانتے ہیں. انہوں نے آج سے کچھ ہفتے پہلے ایک اپنی ویڈیو اسٹیٹمنٹ، بالکل بالکل، اور اس پیغام میں انہوں نے حلفاً کہا تھا کہ وہ پارٹی میں تھے، ہیں اور رہیں گے. لیکن اس کے بعد were you disappointed جس قسم کا سینیریو کل دیکھنے میں آیا؟ I was disappointed for a friend but I was also relieved. دیکھیں، ایک بندے کو غائب کر دیا جاتا ہے، اس کی فیملی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں. علی کے بھائی میرے خیال میں 60-70 دن جو کریم کے ایک مارکیٹنگ ڈائریکٹر تھے وہ غائب تھے پہلے. علی نے کہا تھا کہ ان کے ہاؤس ہیلپ کو اور ورکرز کو بیچ میں غائب کیا گیا تھا. یہ کسی بھی ملک میں نہیں ہونا چاہیے. میں 2 باتیں صرف کہوں گا. ایک، میں عوام کو یہ کہوں گا کہ اگر ان کو وہ نظر آ رہا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے تو پھر وہ جا کے 8 فروری کو پی ٹی آئی کو ووٹ دیں. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا میڈیا کو، ان اینکرز کو جو ایسے واقعات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کہ یہ کوئی سیلیبریشن کی بات نہیں ہے. میں واقعی ایک لحاظ سے خوش ہوں کہ علی واپس آ گئے، وہ اپنی فیملی کے پاس چلے گئے. پی ٹی آئی میں کوئی اور ان کی جگہ لے لے گا. یہ سیاست کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان کے قانون کے ساتھ یہ مذاق نہیں ہونا چاہیے. بہرحال سیلیبریٹ تو جھگڑا صاحب کوئی بھی نہیں کر رہا، ایون میڈیا کے بھی جو اینکرز یا صحافی جو منسلک ہے وہ کوئی بھی سیلیبریٹ نہیں کر رہا اب اس قسم کے سیناریو، اور جو کہ جس قسم کی صورتحال نظر آ رہی ہے. اور ہمیشہ سے کنڈیم بھی جو غلط ہے اس کو غلط بھی کہتا ہے میڈیا، جو صحیح ہوتا ہے اس کو صحیح بھی کہتا ہے. لیکن کل علی نواز صاحب خود بڑے مسکراتے ہوئے، ان کی بہرحال ایک تصویر تھی تو آپ نے کہا بہرحال ریلیوڈ آپ ان کو دیکھ کر ضرور ہیں. نہیں دیکھیے، بندہ کیا، میں یہی کہہ رہا ہوں، میرے خیال میں علی نا ہمیں یہاں پہ جانا نہیں چاہیے. پورا ایک پیٹرن ہو جہاں پہ ایک نہیں ابھی درجنوں لوگ غائب ہوں، اور غائب ہونے کے بعد وہ منظر عام پہ آئیں، اور منظر عام پہ وہ آئیں تصویر میں آئیں، وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے آئیں، وہ میڈیا کے کسی پرسنالٹی کو انٹرویو دیتے ہوئے آئیں. یہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ ایسے بات ہے کہ ہمارے تاریخ میں جتنے بھی تلخ مومنٹس ہیں، تلخ واقعات ہیں، بعد میں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بڑا غلط ہوا ہے. اس وقت میں جب ماحول وہ نہیں ہوتا تو اس وقت میں obviously لوگ تھوڑا سا چپ کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. لیکن ابھی ایک جو ڈیفرنس نظر آ رہا تھا جھگڑا صاحب، وہ بہرحال گزشتہ روز یہی نظر آیا کہ علی نواز احبان صاحب نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کوئی بیان نہیں دیا، کوئی ٹی وی پہ انٹرویو نہیں دیا، چپ کر کے ایک مسکراتے ہوئے انہوں نے شمولیت بہرحال اختیار کر لی. لیکن یہ بتائیے گا، یہ جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی کا جو رخ اور جو شمولیت اختیار کر رہے ہیں، آپ کی جماعت کو خیر بات کہنے والوں کی ایک لسٹ وہ بہرحال طویل تو نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ایکسس بیگیج اب یہ پارٹی بن چکی ہے اور اگلے انتخابات میں آپ کو اس کو بھگتنا پڑ سکتا ہے؟ نہیں علینا، یہ جمہوریت کے ساتھ مذاق ہے. جو اس ٹائپ کے کنٹرائیوڈ الیکشنز ہوئے تھے، پاکستان کے ہر الیکشن پہ اعتراضات اٹھے ہیں، لیکن یہ مجھے 1977 کے الیکشن کی یاد دلاتا ہے. میں تو پیدا بھی 1977 میں ہی ہوا تھا الیکشنز کے بعد. بٹ پڑھا یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے الیکشن کے ریزلٹس دیکھ کے کہا تھا کہ they have ruined me، کہ مجھے تباہ کر دیا. اور بھٹو صاحب نے جو ریزلٹ دیکھا تھا وہ یہ دیکھا تھا کہ 200 سیٹوں میں 155 سیٹیں ان کو جتوا دی گئی تھی. حالانکہ وہ 2/3 نہیں 3/4 ان کو مینڈیٹ ملا تھا. 3 مہینے میں ان کی حکومت ختم اس کے بعد، اور اس کے بعد 11 سال لگے پارٹی بیسڈ الیکشنز کو ہونے کا. نقصان الٹیمیٹلی پاکستان کو، پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کی آئینی نظام کو جو ہے وہ ہوا.
بٹ جگرا صاحب آپ کہہ رہے 77 کی آپ کو یاد دلاتی ہے، آپ کو 2018 کا وہ سینیریو یاد نہیں آتا، بہرحال جب ایلیگیشنز آپ کی جماعت پہ بھی تھی کہ ایک پروجیکٹ انسٹال کیا جا رہا ہے اور پھر جہانگیر ترین صاحب کے ایئر کرافٹ میں کس طرح سے الیکٹیبلز کو ارینج کیا جاتا تھا، آپ کو 2018 کی یاد نہیں دلاتا؟ مجھے بڑی اچھی طرح 2018 کے الیکشنز یاد ہیں، لیکن 2018 کے الیکشنز کرتے ہوئے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں نہیں تھی۔ 2017 اور 18 کے درمیان جو واقعات نواز شریف کے ساتھ ہوئے اس میں نواز شریف کی ہی گورنمنٹ تھی۔ If we want to call a spade، پھر ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ کس کی غلطی تھی، وہ پھر پی ٹی آئی کی غلطی نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پہ میری غلطی تو نہیں تھی۔ میں تو جو ہے وہ 2018 میں آیا، 20 سال کا کارپوریٹ کریئر چھوڑ کے الیکشن کرتے ہوئے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بٹ آپ نے جہاں پر 2017-18 کی جو بات کی، نون لیگ بھی جگرا صاحب ایگزیکٹلی یہی بات کرتی ہے، اور ان کو ایج ہوتا ہے اس بات پہ کہ جی ہماری حکومت کے ہوتے ہوئے ہمیں نکالا گیا۔ مجھے ہاں تو پھر ان کو ان سے پوچھنا چاہیے جن سے ان کو گلا ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے علینا ایک سیکنڈ دے دیں جی۔ جب ہم پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کو، ہر لیڈر کو ایز اے ٹول ٹریٹ کریں گے، جیسے کہ اس پارٹی میں ہر جو انڈیویجول ہے وہ صرف جو فی الحال عمران خان کی اور گورنمنٹ کی آپس میں ایک جو ہے وہ فائٹ ہے کہ اس میں وہ ایک ٹول ہے، تو آئی ایم سوری، آپ ڈیموکریسی کو، جمہوریت کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں۔ یہ پارٹی عمران خان کی ہے، لیکن اس کا ایک چھوٹا چھوٹا حصہ ہم سب کا بھی ہے، اور ایسے نہیں چلتی۔ میں نے کیوں کہا کہ میرا 2018 سے کیا تعلق، کیونکہ میں تو 2018 میں پاکستان میں آیا، اور ایسے بہت سے نوجوان ہیں۔ ایبسلیوٹلی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کافی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پولیٹکس میں انٹر ہوئے، بہرحال اسی ٹرم میں جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں۔ بٹ مجھے جھگڑا صاحب آخر میں، وی ایڈمٹ، وی نو دا سینیریو، جلسہ آپ نہیں کر سکتے، کنونشن کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، گرفتاریاں آپ کی جماعت سے ہو رہی ہیں، اور سب سے اہم یہ کہ ایک ایک کر کے یہ جو لوگ پارٹی چھوڑتے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی سے ہٹ کے دوسری پارٹیوں کا رخ کر رہے ہیں، اسپیشلی آئی پی پی پہ زیادہ بہرحال شمولیت اختیار کر چکے ہیں، آپ کی گٹ فیلنگ ہے کیا اس صورتحال کے حوالے سے اور الیکشنز کے حوالے سے، جہاں کہ نون لیگ کو نظر آ رہا ہے 4 ٹائم پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بن رہے ہیں، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں 8 فروری کو اکثریتی پارٹی جو ہے وہ بن کر سامنے آئے گی، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی کدھر سٹینڈ کر رہی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جتنا بھی مینیپولیشن، پولیٹیکل انجینئرنگ ہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں آپ کو اپنے حلقے کی بات بتاتا ہوں۔ لیٹس سے میں کچھ دن کے لیے غائب ہو جاؤں، میں جو ہے میری تصویر آ جائے، آپ میرا انٹرویو لے لیں، میرے حلقے میں 10 اور لوگ ہیں جو کہ الیکشن لڑ سکتے ہیں پی ٹی آئی سے، اور جو بھی ان میں سے لڑے ووٹ ان کو اس جتنا ہی ملنا ہے۔ بیچ میں ہم پاکستان کے ڈیموکریٹک سسٹم کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور تاریخ میں ایک اور سیاہ چیپٹر جو ہے وہ لکھوا دیں گے۔ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ الیکشن جب بھی ہوں گے عوام نے انہی کو ووٹ دینا ہے جس کو دینا ہے، اور اگر آپ نے کسی طریقے سے عوام کا مینڈیٹ واقعی چوری کر دیا تو جو گورنمنٹ آئے گی وہ اتنی الیجیٹمیٹ ہوگی کہ اس کے پاس پاکستان کی یہ سنگین پرابلمز فکس کرنے کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہوگا۔ کوئی مینڈیٹ نہیں ہوگا۔ میں پی ٹی آئی کے لیے، پاکستان کے لیے کہہ سکتا ہوں کے لیے یہ ایکسپیریمنٹس ہمارے ملک کے ساتھ نہ کریں۔ یہ ایکسپیریمنٹ آپ کہتے ہیں بند ہونا چاہیے، ڈیموکریٹک پروسیس اور یہ پورا ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے تباہ کن ہے۔ تھینک یو سو مچ تیمور جھگڑا صاحب، بہت شکریہ آپ کے ویوز کا۔ پولیٹیکل انجینئرنگ اور مینیپولیشن سے وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہٹ بھی جاتے ہیں منظرنامے سے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایسے 10 لوگ موجود ہوں گے، وہ اپنے حلقے کا بھی حوالہ دے رہے تھے، ایسے 10 لوگ موجود ہوں گے جن کو عوام سلیکٹ کرے گی، عوام جو ہے وہ ان کو ووٹ دے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس بہرحال کمی نہیں، اور نہ پاکستان تحریک انصاف وہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی نقصان پاکستان تحریک انصاف کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو نقصان نہیں، البتہ گورننس سسٹم کو ضرور نقصان پہنچ رہا ہے، اور یہ ہتھ کنڈے، یہ حربے بند ہونے چاہیے۔ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو کارنر
کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے ایک سیناریو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ گزشتہ 5-6 ماہ سے ان کے لوگ پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. بہرحال ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے وہ کہتے ہیں یہ بڑا نقصان دہ اور تباہ کن ہے. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.